सोशल मीडिया की वजह से आजकल एक खतरनाक रुझान और तमाशा बन गया है कि जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो वो अदालत नहीं जाते बल्कि सोशल मीडिया पर मुकदमेबाजी शुरू कर देते हैं। पहले लड़ाई होती थी तो घर के बड़े सुलह करा दिया करते थे, अब लड़ाई होती है तो दोनों मियाँ बीवी अलग अलग इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरव्यू लेने वाले भी कोई ऐसी बात निकालते हैं सवाल करके, फिर उसको वायरल करते हैं। जहां सुलह हो रही होती है और वहां ये इंटरव्यू वायरल होते हैं, फिर वो इंटरव्यू अलैदगी का जरिया बन जाते हैं। इस इंटरव्यू में मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जतें उछालते हैं, एक दूसरे के ऐब बताते हैं और फिर तोहमतें भी लगती हैं, गीबतें भी लगती हैं। जिन बातों को शरीयत कहती छुपाए जाए, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। अल्लाह ने दोनों को लिबास करार दिया है और लिबास जो है वो आपके जिस्म के ऐब को छुपाता है, न कि जाहिर करता है। हाल ही में एक डॉक्टरनी और उनके शौहर हारिस का झगड़ा सोशल मीडिया की जीनत बना तो बाज ने इंटरव्यू लिए, मिर्च मसाले लगाए, फिर सुलह होते होते वापस अलैदगी हुई, फिर चंद लोग बीच में पड़े और इन दोनों की सुलह करा दी। अच्छा, आज रजब भट्ट और उसकी बीवी का मामला जेर बहस है। यहाँ सोचने की बात यह है कि घर के राज बाहर क्यों जा रहे हैं, घर के अंदरूनी मामलात लोगों के दरमियान जेर बहस क्यों हैं। घरों के झगड़े जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो याद रखें इसमें इज्जतें भी जाती हैं, सुकून भी जाता है और यही इंटरव्यूज अलैदगी का जरिया बन जाते हैं। तो रजब भट्ट का जो मामला हुआ है, इस मामले में मैंने कुरान हदीस की रोशनी में 6 इबरतें निकाली हैं। इन इबरतों को गौर से सुने कि जब भी ऐसा मामला हो इन 6 बातों को जो है अपने दिमाग में दोहराएं। इस वाक़े से जो पहला सबक मिल रहा है कि घर की बात को घर में रखा जाए, उस ऐबों को छुपाया जाए, ना कि जाहिर किया जाए। मियाँ बीवी का झगड़ा हो, याद रखें बीवी को भी चाहिए उस बात को दबा ले। शैतान को अल्लाह ने खून में दाखिल होने की ताकत दी है। अपनी अम्मी को उसने ये झगड़ा बताया, बहन ने आग लगा दी, माँ ने आग लगा दी, यही चीजें आगे घर के खत्म होने का जरिया बनती हैं। तो और ऐब छुपाने के बारे में हदीस में आता है कि मन सतरा मुस्लिमन, कि जो किसी मुसलमान के ऐब छुपाता है सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। इससे मालूम हुआ कि भाई सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनसे मैं कहूँगा भाई इन हदीसों को गौर से सुने। आप कहते हो कि हमारे पास 1000 लोगों का दिमाग है, आपकी बातों को, आपके झगड़े को लेके ऐसे लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं जो पहले 20 साल पहले बाथरूमों के बाहर या बाथरूम के अंदर लिखा करते थे, आज वो 2-2 टके के लोग आपके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। क्यों हम अपनी इज्जत अपने घर के अंदर रखें? अगर किसी में ऐब है तो उसको छुपाएं, दुआ करें, दरगुजर से काम लें। इस वाक़े में दूसरी इबरत जो हमें इस्लाम सिखा रहा है कि भाई लोगों के मामलात में हमें दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। क्या कि हम इनके मामा चाचा लग रहे हों कि हम जो है, एक बंदा औरत के खिलाफ बैड कमेंट लिख रहा है, एक बंदा जो है रजब के खिलाफ लिख रहा है। किसी के ऐब पता हो तो उसको छुपाओ। आपको तो पता ही नहीं है कि भाई झगड़ा क्यों हो रहा है, आप इधर की उधर से, हदीस में आता है इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है कि सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचाए। अगर किसी को औरत से हमदर्दी है तो वो जो है रजब के बारे में बुराई कर रहा है। तो इस्लाम हमें सिखाता है इस मामले में हम खामोश रहें और हदीस में आता है मन समत नजा, जो खामोश रहा उसे निजात पाई। इस्लाम हमें गीबत और बदगुमानी से बचने की ताकीद करता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, कि ऐ लोगों एक दूसरे की बुराई ना करो, एक दूसरे की गीबत ना करो। और गीबत के बारे में तो हदीस में आता है गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत करना जिना से भी बड़ा गुनाह है। और हमारे लोग जो हैं हजारों नहीं लाखों लोग लगे हुए हैं गीबत लिखने में कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। और सोशल मीडिया पर बिला तहकीक बात करना ये गीबत के साथ साथ बहतान बन जाता है। और बहतान कितना अजीम गुनाह है कि किसी मुसलमान पे आप तोहमत लगा रहे हो बगैर तहकीक के कि इसमें ये बीमारी है, ये भी करता है, ये भी करता है, हालांकि आपने उससे आज तक हाथ भी नहीं मिला है और सुनी सुनाई बात को हम फैला रहे हैं। चाहे वो रजब भट्ट हो या फिर XYZ कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, इस्लाम हमें कहता है उसके अंदर ऐब भी हैं तो आप किसी के सामने जाहिर नहीं करो, उसको छुपाओ। और हदीस में आता है जो किसी का ऐब छुपाता है अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। और कुरान में अल्लाह बहतान के बारे में फरमाते हैं वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात, कि जो लोग मोमिन मर्द और औरतों को तकलीफ देते हैं बिगैरी मक्तसबू, बगैर उसके जुर्म के, फ़क़द इह्तमलू बहतानन, तहकीक के उन्होंने बहतान लगाया। और बहतान लगाना खतरनाक गुनाह है। अच्छा, गीबत और बहतान में क्या फर्क है कि हदीस में आता है किसी मुसलमान का वो ऐब जो उस
اس میں موجود ہو وہ غیبت ہے، اور کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس میں عیب ہے نہیں وہ بہتان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بہتان لگانا عظیم گناہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرے کہ جو اس میں ہے نہیں، اللہ اس کو دوزخ کی گندگی میں ڈالے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے رجوع کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو، رمضان میں لاکھوں لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں، اب ڈاکٹر نبیہ اور اس کے شوہر حارث کا بھی جو معاملہ ہوا تھا، الگ الگ اپنے لوگ کمنٹ، ایک اس کی برائی کر رہے ہیں، ارے اس کے اندر برائی اگر ہے بھی، اگر اس نے پہلے بھی اس کی شادیاں نہیں نبھ سکی اور اس کو طلاقیں مل گئی تو اس کو اچھالا جا رہا ہے کہ اس عورت کے اندر جو خیر ہی نہیں ہے، اس عورت میں عیب ہے تبھی اس کو اتنی طلاقیں ہوئی۔ آپ کیا اس کے گھر سے ہو کر آئے ہو؟ آپ اس کے رشتہ دار ہو، کیا پتا اس کا شوہر صحیح نہ ہو، بد کردار ہو، غصے والا ہو، مارتا ہو۔ ہمیں جب حقیقت نہیں پتا اور ہم اپنے دل میں بس کسی کے لیے کینہ آ جائے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں گز گز لمبی زبانیں نکالنے میں۔ اسلام ہمیں روکتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ حدیث میں آتا ہے جہنم ہے۔ اس واقعے سے جو ہمیں تیسری عبرت اور تیسرا سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے، اور سورۃ النساء میں اللہ فرما رہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب ایک جو ہے صلح کرانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ صحابہ تو چاہتے تھے کہ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جب دو مسلمان لڑائی کر رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، ان کے درمیان صلح کرانا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ دو بائکیں آپس میں ٹکرائیں، دونوں کا جھگڑا ہوا، یا ایک گاڑی دوسرے گاڑی سے ٹکرائی، یا گاڑی کا شیشہ ہلکا سا لگ گیا، یا کسی نے ہارن بجا دیا، اس پہ لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، رمضان میں بھی ہم نے دیکھا۔ تو ایسے میں حدیث میں آتا ہے جو صلح کرائے گا صرف تماشا نہیں دیکھے گا، صلح کرائے گا، اس کا یہ عمل نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ اسی حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو مونڈ دینے والی، نیکیوں کو ضائع کر دینے والی چیز کیا ہے؟ فساد پھیلانا، جھگڑے کروانا۔ یہ جو آج کل انٹرویو لینے والی آنٹیاں کیا کرتی ہیں، یا اینکر، اس کا انٹرویو لیا، چپتا ہوا جان مجھ کے ایسا سوال پوچھا کہ جس کا جواب دیتے ہوئے بھی وہ محتاط ہو رہا ہے، لیکن تھمبنیل ایسا لگا دیا کہ پوری آگ لگ جائے۔ تو یہ کرانا کبیرہ گناہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے دین کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ جو یہ کر رہا ہے وہ اپنے دین کو ضائع کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو ضائع کر رہا ہے، اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ قتل سے بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ فتنہ پھیلانا۔ یہ جو انٹرویو لینا ہے، اللہ کی قسم تم لوگ فتنہ پھیلا رہے ہو، یہ جو روٹیاں کما رہے ہو تم اس فیک انٹرویو کے ذریعے یا ریئل انٹرویو کے ذریعے، یا انٹرویو میں ایسی بات کرنا جو اس میں ہوئی نہیں ہے اور آپ تھمبنیل میں لگا رہے ہو، تو یہ اگر اس نے ایسی بات کہہ بھی دی آپ کے ذمہ انٹرویو لینے کے ذمہ کہ چھپائے، آپ تو جان مجھ کے جاتے ہو کہ میں ایسا انٹرویو لوں کہ جس میں کوئی کسی کی برائی بیان کرے، بس مجھے مل جائے کسی کی برائی کہ وہ اس کی برائی کر رہا ہے، وہ اس کی برائی کر رہا ہے۔ وہ جو ایک لڑکا گولڈ وغیرہ پہنتا ہے جس نے وہ ترکی کے وہ جو ارطغرل والے کو بلایا تھا، اس کا جو ہے کوئی دو چار دشمن ہے میرے سامنے نظر سے گزرا، یعنی وہ گندی گندی وہ چچا میاں بوڑھا گالیاں دے رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، اور وہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ جس چچا کو کوئی پوچھے نہ، کوئی منہ نہ لگائے، لوگ جو ہے نا اس دوسرے بندے کے بارے میں جو مشہور ہے گالیاں سننے کے لیے کہ بھائی اس بندے کی وجہ سے جو ہے ہمیں ویوز مل جائیں، کہ ایرے غیرے نتھو خیرے کے ذریعے ایک دوسرے کو لوگ گالیاں دلوا رہے ہیں جو عیب اس میں نہیں ہے۔ ایک اور چچا میاں کا میں نے دیکھا جو کوئی رائٹر ہیں، فلموں کے رائٹر ہیں، کبھی کسی ایکٹرز کی برائیاں کر رہے ہیں، بھائی وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اور پھر کبھی کسی ایکٹر کی برائیاں کر رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ ہوا، میرے سامنے یہ ہوا، وہ فلاں بازار سے آئی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کبیرہ گناہ ہے، اور لوگ رمضان میں بھی یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانا، جھگڑا کرانا، فساد کرانا، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، دو منہ والے بننا تاکہ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو۔ اور یہ جو آج کل کی انٹیاں اور جو ہے یہ جو انٹرویو لینے والے صحافی ہیں، اس حدیث کو غور سے سنیں جنہوں نے یہ ڈاکٹرنی اور ان کے شوہر حارث کے جو انٹرویو لیے، کیا انہوں نے وہ انٹرویو اس نیت سے لیے تھے کہ ہم دونوں کے درمیان صلح کرائیں، یا اس لیے لیے گئے تھے کہ ان دونوں سے ایک دوسرے کی برائی لیں اور اس سے ہمیں ویوز ملیں؟ تو سن لیں، ایک تو انہوں نے
کبیرہ گناہ کیا اور انہوں نے ایسا گناہ کیا جس میں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس نے شیطان کو خوش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور اس کے چیلوں کا ایک عجیب واقعہ سنایا اور اس واقعے کو شروع یوں کیا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس شیطان جو ہے پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اس کے کارندے جو اس کے کارندے ہیں وہ آ کے، حدیث کا آگے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، سب اپنی اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ دیگر احادیث میں ہے، میں اس کو جمع کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، سب کارگزاریاں سناتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا۔ جب الگ الگ کارگزاریاں سنا کر پھر شیطان ان کے کہتا ہے کوئی اور بڑا کام بتاؤ، پھر اس کے کارندہ کہتے ہیں فلاں جو ہے فلاں نے فلاں کام کیا، تو اس کو بلوایا، خاص طور پہ بلواتا ہے شیطان، سب کو اپنے پاس نہیں بلاتا، اس بندے کو خاص طور پہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ شیطان کہتا ہے، میں صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، کہ میں دو میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا، ان کے پیچھے پڑا رہا کہ کسی طریقے سے ان کے درمیان جھگڑا ہو، لڑائیاں ہو، فساد ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، حتیٰ کہ وہ کیا کہ الفاظ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ سنیں، حتیٰ فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہ حتیٰ کہ میں نے ان دونوں کے درمیان اتنا فساد برپا کیا کہ ان دونوں کو علیحدہ کروا دیا، ان دونوں کو آپس میں سے دور کر دیا۔ تو میرا عزیزو، اس پہ جب دونوں میاں بیوی دور ہونے کی کہانی شیطان سنتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس پر خوش ہوتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کے علاوہ الگ دیگر احادیث میں آتا ہے، شیطان اس کو شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا جانشین ہے، تو نے سب سے بڑا کام کیا۔ تو یعنی جس عمل پہ شیطان خوش ہو کے اپنے اس چیلے کو گلے لگائے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا، آج یہ فساد کون برپا کرتے ہیں؟ انٹرویو لینے والے۔ تو خدا را میں آپ کے بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سے بچیں، ایسا انٹرویو لینا میاں بیوی کے درمیان جو فساد کا ذریعہ بنے، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل۔ اور میرے عزیزوں، اس واقعے سے جو ہمیں چوتھی عبرت ملتی ہے، وہ عبرت یہ ملتی ہے کہ بھئی رشتہ طے کرتے وقت ہم پبلسٹی کے بندہ مشہور ہے، یوٹیوبر ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا مالدار ہے، اس کو ہم ترجیح نہ دیں بلکہ دین کو ترجیح دیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کیا بہترین متاع کیا ہے؟ نیک بیوی۔ آپ کے سسرال والے مالدار نہیں ہیں، لیکن اگر وہ نیک ہے آپ کی بیوی تو سمجھ لیں بہترین خزانہ آپ کے پاس آ گیا۔ اسی طرح لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا لڑکا تلاش کریں جو دین میں آگے سے آگے ہو۔ تو اصل ہے آپ کے آگے کی نسل۔ آپ نے پیسہ دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، انفلوئنسر ہے، یوٹیوبر ہے، گاڑیاں ہیں، اور جتنا پیسہ آتا ہے اتنی زیادہ اپنے ساتھ نحوست لے کے آتا ہے، اس کے اتنے ہی پھر چکر نکلیں گے، پھر لڑکی کے بھی چکر نکل سکتے ہیں، پھر آپس میں کتنے فسادات ہوں، طلاقیں ہوں، کہ جتنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی جو آنٹیاں ٹی وی میں آ رہی ہوتی ہیں، دوسروں کو بھاشن دے رہی ہوتی ہیں، ان کی کتنے کی خود کی ڈائیورس ہوئی ہوئی اور لوگوں کو وہ بھاشن دے رہی ہوتی ہیں کہ بھائی گھر جو ہے اخلاق سے چلتا ہے، صبر کرنے سے چلتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب صرف بولنا، یہ سارا بولنا آسان ہے، اصل انسان خود میں تبدیلی لے کر آئے۔ اچھا، بعض مائیں کیا کرتی ہیں کہ وہ کرتی یہ ہیں کہ جی میرا بیٹا بگڑا ہوا ہے، نشہ کرتا ہے، لڑکیوں سے چکر ہے، بزنس میں اس کا دھیان نہیں ہے، وہ لے آتی ہیں کہ جی میں لڑکی لاؤں گی اور وہ لڑکی جو ہے میرے بیٹے کو سدھار دے گی۔ اس بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، اس کو غور سے سنیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ بگڑا ہوا ہے، اس کو جتنا آپ سمجھاؤ، جتنا قرآن حدیث سنا دو، ہم نے کتنے علماء کے ایسے لڑکے دیکھے، سب ان کو پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن جب تک خود سے اصلاح کا جذبہ نہیں ہوگا نا، یاد رکھو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عورتیں یا جب بھی شادی کریں تو مائیں بھی یہ غلطی کرتی ہیں، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، اس معاملے میں، شادی کے معاملے میں جھوٹ سے بچیں۔ ہمارے جو ہے پڑوسی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، سامنے والے بھی دیندار اور یہ بھی دیندار، حافظ ہیں، ان کے بچے بھی حافظ ہیں، جس سے شادی کری پتہ چلا کہ سامنے والوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے چہرہ دیکھ کے اعتماد کیا، پتہ چلا وہ لڑکا جو ہے، اللہ اس کو ہدایت دے بلکہ اس کی مغفرت کرے، وہ لڑکا اس کو ہائی شوگر کا وہ مریض تھا اور اس کو لوز موشن کی بیماری تھی۔ وہ لڑکی 6 مہینے 8 مہینے تک اس کے جو ہے اتنی صابر لڑکی تھی، اس کے کپڑے دھوتی، جو بھی کپڑے خراب ہو جاتے، وہ بندہ 1 سال کے اندر ایکسپائر ہو گیا۔ جب آپ
آپ کے بیٹے میں عیب ہے تو آپ بتاؤ تو صحیح۔ اسی طرح اگر آپ کا بیٹا نشہ کرتا ہے، آپ کسی کی لڑکی لا کے اس کی زندگی خراب کرو، یعنی اب فلاں جو لڑکی ہے وہ میرے بیٹے کو بدل دے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے لڑکے کے لیے کسی کی لڑکی کو آپ بری مصیبت میں پھنسا دو، تو اس سے بچیں۔ اچھا، چھٹا جو اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے والی بات ہے کہ بھائی اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے احسانات کی ہیں، اس کو چھپانے کا حکم ہے، ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آج جو ہے آپ دیکھیں، یہ ہے الگ بات ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کو دکھاؤ، یہ کہ ایک فقیرانہ حالت میں نہ گھومو، لیکن تکبرانہ حالت میں لوگوں کو دکھانا، ریا کی حالت میں لوگوں کو دکھانا، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، اور جو ہے یہ میرا لگژری لائف اسٹائل ہے، حدیث میں اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ آپ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے ہی واقعے میں صرف 2 جگہ جو ہے نا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم یہ کام نہ کرنا، تم پر نظر لگ جائے گی۔ کیا پہلا عمل؟ جب خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے تو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ خواب کسی کو مت بتانا، اور پھر جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور یہ غلے کے لیے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جب فلسطین میں جو ہے قحط ہو گیا اور مصر میں خوشحالی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹے کو جب مصر کی طرف بھیجا تو کہا کہ ایک ساتھ مت داخل ہونا، الگ الگ ہو کے داخل ہونا، کیونکہ ان کے بیٹے صحت مند، لمبے اور چوڑے تھے۔ اس کی قرآن نے یہی حکمت مفسرین لکھی ہے تاکہ لوگوں کی نظر نہ لگے۔ اور آج ہم حدیث میں آتا ہے العین حق، کہ نظر جو ہے نا، نظر وہ حق ہے، وہ اتنا بڑا فتنہ فساد کرتی ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ نظر انسان کو قبر میں پہنچاتی ہے، اور عربوں میں اونٹ جو ہے نا سب سے قیمتی جانور سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو ہانڈی میں گراتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث نے فرمایا کہ انسان کو پہاڑ سے گراتی ہے۔ تو اپنی چیزوں کو دکھلاوا نہ کریں، نمائش نہ کریں، پھر لوگوں کے دلوں میں کینہ آئے گا، حسد پیدا ہوگا، اور پھر ان کی نظر کے اثرات آپ پر پڑیں گے۔ نجف بٹ نے اپنی فیملی کا یہی کہ ہر چیز کو دکھایا کرا، ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے، تو بھائی نظر لگتی ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لو۔ اسی لیے اپنی چیزوں کو چھپائیں، اس واقعے سے عبرت لیں، اپنے بچوں کو بھی چھپائیں، ان پہ بھی، بچوں پہ بھی، جو زیادہ تر بچے جو بیمار ہوتے ہیں، یاد رکھیں سب سے زیادہ نظر، اور علماء نے لکھا ہے والدین ہی کی اپنی اولاد پہ نظر لگتی ہے، لہذا بچہ اچھا لگے تو کہیں اضحک اللہ سنہ، وہ جو مسکرائے، بچہ مسکرائے تو دعا دے جو حدیث کی ہے اضحک اللہ سنہ، اللہ تجھے ہنستا مسکراتا رکھے، اور پیارا لگے تو حدیث میں آتا ہے ماشاءاللہ کہیں، تو اس کی عادت ڈالیں اور دکھلاوے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے میں جو 6 عبرتیں بیان کی ہیں، وہ ان عبرتوں کو اپنے اندر، ہمیں ان عبرتوں سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میرے عزیزو کوشش کریں، یہ واقعہ میں نے کیوں ریکارڈ کرایا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے فیملی کا جو نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، اور قرآن حدیث نے ہمیں اس کی بہت تاکید کی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ یہ عورتیں میری بندیاں، اللہ سفارش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان جو ہے دنیا میں پھیلے اور آپ کو اس کا ثواب ملے، تو کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید جو ہے گناہوں سے بچنے اور توبہ اور تقوی کے لیے ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں۔